नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एंड गेस्ट 2 in 1। बाज़ मोहब्बत वाले कहते हैं ऑल इन वन, और बाज़ कहते हैं यू आर द ओनली वन। अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून और हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर आपके मसाइल और उनका हल। ये प्रोग्राम हर इतवार को न्यूयॉर्क से लाइव दोपहर 2:30 बजे 2:30 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम को देखने के बहुत से ज़राए हैं, जिनमें से एक ज़रिया हमारी वेबसाइट www.rehm.tv और दूसरा ज़रिया हमारी फेसबुक मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून पेज, और तीसरा यूट्यूब चैनल पे हमारे 2 चैनल हैं। एक तो है मुफ्ती मुनीर अख़ून ऑफिशियल और दूसरा जो है रहम टीवी चैनल। तो फेसबुक जो है यूट्यूब पे आप इन 2 चैनल्स में किसी भी चैनल से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा जितने भी जो है बॉक्सेस हैं, तमाम देसी बॉक्सेस के ऊपर ये प्रोग्राम अवेलेबल है, जैसे जादू बॉक्स वगैरह। और इसके अलावा रूकू बॉक्स पर भी ये प्रोग्राम अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अमेज़ॉन फायर स्टिक पर भी ये प्रोग्राम अवेलेबल है, ताकि आप बड़ी स्क्रीन पर उसको देख सकें। तो ज़राए बताने का मकसद ये है कि किसी भी ज़रिए से आप प्रोग्राम के अंदर लाइव शरीक रहें, क्योंकि लाइव प्रोग्राम की अपनी एक बरक़ात और समरात हैं। हाँ, रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपकी रिमाइंडर के लिए मौजूद होता है, आप ज़रूर से फ़ायदा उठाएं, लेकिन लाइव प्रोग्राम में शिरकत का अपना एक लुत्फ़ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस खिदमत हक़ को कबूल मंजूर फरमाए। इस प्रोग्राम के नाज़रीन, आप जानते हैं कि 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है दीन हनीफ़। दीन हनीफ़ के तहत हम जो है वो कुरान करीम को आयत या हदीस पेश करते हैं और उससे इल्म हासिल करते हैं। और दूसरा सेगमेंट है रोशन क़िंदीलें। रोशन क़िंदीलें के तहत फ़ुक़हा इस्लाम के वाक़यात आपसे शेयर करते हैं और उनको मशाल राह बनाते हैं। और तीसरा सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब आपके होते हैं, ताबीर हमारी होती है, और अल्लाह ने अपने वक्त में उसको पूरा करना होता है। इस दौरान में नाज़रीन, आप अपनी कॉल्स के ज़रिए से और अपनी ईमेल्स और सोशल मीडिया के सवालात के ज़रिए से शरीक रहते हैं, और हम शरीयत व सुन्नत और हिकमत व अक़ल की रोशनी में उनके जवाबात आपको पेश करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला लग़्ज़िशों को माफ़ करते हुए हमारी जो है खिदमत हक़्क़ा को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, जब वो सिलसिला शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का, तो पहला जो है वो सेगमेंट है दीनी हनीफ़। दीनी हनीफ़ के तहत आज हम हदीस पेश करेंगे जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। और वह हदीस ये है कि लगदवतुन फ़ी सबीलिल्लाहि, लगदवतुन फ़ी सबीलिल्लाहि और रोहतुन खैरुम मिन दुनिया व मा फ़ीहा। फरमाया कि एक सुबह या एक शाम अल्लाह के रास्ते में निकलना, फरमाया कि दुनिया और दुनिया माफिया से बेहतर है। दुनिया व माफिया, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है सबसे बेहतर है। गोया कि अल्लाह के रास्ते में आप एक सुबह निकले हैं या एक शाम निकले हैं, फरमाया इतना निकलना जो है ये जो है वो गोया कि दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उस सबसे बेहतर है। इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में निकलने की फजीलत बताई है। और फ़ी सबीलिल्लाह का सबसे अव्वलीन मिस्दाक जो है वो जिहाद है, कि मैदान जिहाद के अंदर जब मुजाहिद निकलता है, सुबह में निकले या शाम में निकले, तो इस निकलने की कदर कीमत ये है कि दुनिया व माफिया से ये अमल जो उसका बेहतर और अफजल है। बल्कि जब मुहद्दिसिन ने लिखा है कि यहाँ लगदवतुन और रोहतुन के ऊपर जो तनवीन है, और ये तनवीन तनकीर के लिए है। तनकीर का मतलब ये है कि अगर ये थोड़ा सा भी आप अल्लाह के रास्ते में निकल गए सुबह के वक्त में, या थोड़ा सा शाम के वक्त में निकल गए, तो थोड़ा सा ये निकलना जो है, क्योंकि ये तनकीर के लिए है और ये तनवीन क़िल्लत पर दलालत करती है, तो थोड़ा सा भी निकलना जो है, पूरी शाम सर्फ करना ज़रूरी नहीं, पूरी सुबह सर्फ करना ज़रूरी नहीं, थोड़ा सा हिस्सा भी अगर आप अल्लाह के रास्ते में निकल गए, तो फरमाया कि दुनिया व माफिया से बेहतर है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के रास्ते में निकलने की कितनी बड़ी फजीलत है। और अव्वल इन मिस्ताक मैंने बताया कि मैदान जिहाद, और उसके बाद जो भी जद्दोजहद दीन के लिए है, और जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए है, और दीन की इशाअत और दिफा इस्लाम के लिए जो भी जद्दोजहद है, वो सब इसके अंदर शामिल हो जाती है। वहाँ दावत तबलीग में निकलना, वो भी इसके अंदर शामिल है। दावत तबलीग में लोग निकलते हैं, सह रोज़े के लिए निकलते हैं, चीले के निकलते हैं, 4 महीने के लिए निकलते हैं, आशरे के लिए निकलते हैं, साल भर के लिए निकलते हैं। तो गोया कि आप देखें, थोड़ा सा वक्त अगर सुबह शाम का वो अल्लाह के रास्ते में सर्व कर दें, तो दुनिया व माफिया से बेहतर है। और जो शख्स 1 साल की जमात में निकल गया, तो उसकी फजीलत का आलम क्या होगा।
جو سہروزہ پورے 3 دن کے لیے نکل گیا اللہ کے راستے میں، اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو اس میں عبادات کا جو ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اس میں تسبیحات اور طاعت کا جو ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں۔ تو گویا کہ جتنے بھی اعمال و اشغال کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا مقصود ہو اور اللہ کے رضا اور دین کی سربلندی کے لیے نکلے، وہ سب کے سب افراد اس جو فضیلت میں شامل ہیں۔ یہاں تک کہ آپ گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی نیت کر لیں کہ یا اللہ کسب معاش کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ نے تو حکم دیا کہ کسب معاش کریں، اور آپ ہی کا رضا کے لیے میں کمانے جا رہا ہوں، اور آپ ہی کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں، تاکہ بیوی بچوں کو جو عزت کی روٹی دے سکوں، ان کے تن پہ کپڑا پہنا سکوں، ان کے سر پہ چھت جو ہے وہ بنوا سکوں۔ تو گویا کہ میں آپ ہی کا حکم ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے میں ان سارے رشتوں کے تقدس کا خیال کر کے میں نکل رہا ہوں۔ تو گویا کہ یہ نیت کر لے گا، اس نیت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ نکلنا یہ جو ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا دین تو نیت پر ہے، نیت پر ہے۔ اس نیت المومن خیر من عملی، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، کیونکہ نیت تو آپ بہت اعلیٰ عرفہ قسم کی قائم کر سکتے ہیں، بھلے عمل کے اندر کوتاہی ہو جائے لیکن نیت تو آپ اعلیٰ رکھیں، اعلیٰ نیت رکھیں۔ تو گویا کہ دنیا کی جتنی بھی اشغال و اعمال ہیں، ہر ایک میں جب آپ جو ہے وہ دین کے اور اللہ کی اور عبادت طاعت کی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو جو ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر بنا دیتے ہیں، اس قدر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تبھی ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا و مافیہ سے بہتر کیوں کہا، کہ یہ نکلنا جو اللہ کے راستے میں صبح یا شام میں بہتر کیوں ہے؟ کہتے فرمایا بہتر اس لیے کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو ہے آپ کا نکلنا یہ جو ہے اللہ کے راستے میں، تو یہ دنیا مافیہ سے بہتر اس لیے ہے کہ آپ کا وہ نکلنا اور اس کا جو اجر و ثواب ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نامہ خیر کے اندر لکھ دیا گیا، وہ ثواب بھی اس کا دائمی اور وہ نیک عمل بھی نامہ اعمال میں محفوظ، وہ تو ہمیشہ رہنے والا ثواب ہے۔ اور جب کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ تو فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، کب تک دنیا رہے گی، یا یہ شخص دنیا میں نہیں رہے گی یا دنیا نہیں رہے گی، تو یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ تو چونکہ دنیا اور دنیا مافیہ یہ سب فانی ہے اور اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی باقی زندگی میں عطا کیا جائے گا، تو فرمایا اس لیے باقی جو ہے وہ فانی کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ بھلے فانی جتنا بھی بظاہر جو زرق برق نظر آتا ہو لیکن باقی جو ہے وہ اس کے اوپر مقدم ہے۔ ایسے یہ کہ اگر آپ کی اپنی ذاتی جھونپڑی وہ بہتر ہے کسی غیر کے محل سے، غیر کے محل میں اگر 4 دن ٹھہرنے کو آپ کو موقع مل بھی گیا تو وہ کیا ملا، 4 دن بعد آپ نکل آئے، کہ آپ کا رہنا وہاں عارضی ہے۔ لیکن یہ آپ کا جھونپڑا جو ہے، یہ آپ کا ٹوٹا پھوٹا کوٹھا، یہ گھر جو ہے یہ آپ کا دائمی ہے، کوئی نکالنے والا نہیں۔ تو گویا کہ یہ دائمی گھر اس عارضی گھر سے بہتر، اس عارضی محل سے بہتر ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب فانی ہے، لیکن جو اللہ کے لیے ایک راستے، اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو اس کا اجر و ثواب باقی رہنے والا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ اصل میں اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جو ہے وہ روانہ کیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے لشکر روانہ کیا جس میں عبداللہ ابن رواحہ صحابی بھی تھے، لیکن عبداللہ ابن رواحہ صحابی اس لشکر کے ساتھ نکلے نہیں۔ اب یہ لشکر اسلام جو مجاہدین کا نکل رہا ہے میدان جہاد کی طرف، کوئی بھی مار کا اس کے لیے جا رہا ہے، لیکن عبداللہ ابن رواحہ نہیں نکلے، وہ ٹھہر گئے۔ وہ کس لیے ٹھہر گئے؟ انہوں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کروں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کروں، پھر نکلتا ہوں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کو بلایا کہ ابھی تم نکلے نہیں؟ کہا کہ میں اصل میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں یوں نکلا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی کہ فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر جو کچھ ہے ساری کی ساری دنیا اور دنیا کے خزانے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو تم اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو صبح کو نکلنے کی فضیلت تھی۔ صبح کو جو مجاہدین اسلام نکل گئے اب اللہ کے راستے میں، وہ جو فضیلت ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے اگر تم جو ہے وہ دنیا کے خزانے سارے جو ہے وہ اللہ کی طاعت کے اندر جو ہے اگر خرچ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کا اجر جو ہے وہ صبح کے نکلنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اس کے اندر اس بات کی تائید ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کتنی بڑی قیمت رکھتا ہے، اور حقیقت ہے یہی وہ اصل بات ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
کیونکہ حکم انسان کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے. جب آپ نے حکم دے دیا کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں تو نکل جاؤ. اب آپ اپنی خواہش اور اپنی جو ہے اس کی چاہت کے نتیجے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یقیناً بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت اور بر وقت جانے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت کر دی کہ نہیں آئندہ ان سے نہیں کرنا، بر وقت وہاں نکلو اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ وہاں مجاہدین جی نے اسلام کی ضرورت ہے اور تم یہاں نماز کی فضیلتیں حاصل کر رہے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی نیت سے کرنا یہ بہت بڑی قیمت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، جو کریں اللہ کے لیے کریں اور آخرت کے لیے کریں. دنیا تو اللہ نے مقدر کر رکھی ہے، وہ کہیں جانے والی نہیں، انشاءاللہ وہ قدموں میں آ کے رہے گی. آمین یا رب العالمین. ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی لیس پروگرام سے تو سارا عالم میں عام فرمائے اور آپ کے ذریعے سے تو اس دین حق کو اس دین حق کے پیغام کو عام فرمائے. آمین. حضرت جی میرے دو خواب ہیں اور ایک سوال ہے. پہلے میری شادی ہو چکی ہے اور میں نے یہ خواب میں دیکھی کہ ایک بچہ ہے جو پیخانہ کر رہا ہے اور اس پیخانے میں میرا پیر بھر جاتا ہے، اور دوسرے کہ ایک بچہ جو سامنے پیخانہ ہے اسے اٹھا کر وہ کھا رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص اس سے آدمی اوپر سے بریانی کھلا رہا ہے اور وہ غلازت اس کے منہ پر مجھے دکھائی دے رہی. اور دوسرا یہ کہ میرے بھائی نے خواب دیکھا تھا 5 سال پہلے کہ وہ مدرسے کی چوکٹ پر بیٹھا ہے اور وہ اللہ سے جو مانگ رہا ہے اسے وہ مل رہا ہے. اس نے رات میں دعا کر کے سویا تھا کہ مجھے رجسٹر کی ضرورت ہے، تو رات میں وہ ایسے کہتا ہے، ہاتھ اٹھاتا آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے رجسٹر چاہیے، تو اوپر سے رجسٹر اور پین گرتا ہے تو وہ خوشی خوشی لے لیتا ہے. پھر بعد میں بسکٹ مانگتا ہے تو بسکٹ بھی مل جاتا ہے. ایسا دکھتا ہے کہ بہت بڑا میدان ہے اور جو چیز مانگ رہا ہے اسے وہ مل رہی ہے. تو اس کی تعبیر بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کی محبت اور دعاؤں کو شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے. باقی جو پہلا خواب دیکھا اس کا مطلب ہے اگر بچہ جاننے والا دیکھا تو اس کا مطلب وہاں بھی ان کی آمدنی مشکوک ہے، اس گھر میں جو آمدنی آ رہی وہ آمدنی مشکوک ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس اپنے انکم کے جو سورسز ہیں اس پہ نظر کریں، یا یہ کہ آپ کے خود اپنے جو گھر کے اندر جو انکم سورسز ہیں ان پہ نظر کریں. کسی قسم کی مشکوک آمدنی گھر میں داخل نہیں ہونی چاہیے. اور جو دوسرا خواب دیکھا بھائی کے حوالے سے تو ماشاءاللہ وہ بہت مبارک ہے. اس کا مطلب ان کی جائز دلی مرادیں پوری ہوں گی اور ان کی طاعت اور نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہوں گی. اس لیے ان کو حسب توفیق صدقہ دے دینا چاہیے اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خواب کی برکت عطا فرمائیں گے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت جی. میں آسیہ بول رہی ہوں کیلیفورنیا سے. میری امی رضوانہ یاسمین وہ آپ کی مریدی ہیں. انہوں نے آپ کو بھی سلام بھیج رہے ہیں. تو میرے 2 باتیں ہیں. ایکچولی ایک خواب ہے جو مجھے کل صبح آئی تھی اور ایک اور بات ہے جو میں بہت جلدی میں بولتی ہوں. پہلا یہ ہے کہ کل صبح کی خواب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں کسی جگہ میں ہوں. جیسے میں نے کوئی ایگزامینیشن لیا ہے تو اس کا کوئی ریزلٹ نکلنا ہے نا، تو اس کے لیے میں دیکھتی ہوں کہ پتہ نہیں میں پاس ہوئی ہوں کہ نہیں، مجھے نہیں پتا. تو میں اپنے فون میں دیکھتی ہوں تو فون پہ میں جیسے ریزلٹ میرے سامنے آتا ہے تو پورے 19 آؤٹ آف 19 یعنی مجھے پورے کے پورے سارے مارک مل گئے ہوئے ہیں اور صاف مجھے یہ کلیئر نظر آیا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ $182 آپ دیں گے تو پھر یہ آپ کا آگے بڑھ جائے گا. تو میں سوچتی ہوں کہ میرے پاس ابھی تھوڑے سے پیسے ہیں، ابھی اگلے ہفتے تو اور بھی آنے ہیں پیسے کیونکہ میں آنے پر میں ہوں ابھی اس وقت میں. تو میں نے کہا کہ اگر میں رینٹ کے پیسے سے نکال دوں گی پیسے تھوڑے سے تو میرے ہو سکتے ہیں. تو میں سوچ میں اور اس میں پھر میں اٹھ جاتی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، تو میں صبح کی گنودگی میں تھی، لائک تھوڑا سوئی ہوئی تھوڑی اٹھی ہوئی، تو ایک دم سے میرے کان میں آواز آتی ہے جیسے کہ کوئی مرد ہے جسے بولتا ہے کھل گیا، اور اس کے بعد بس وہی بات. تو یہ 2 باتیں ہیں حضرت جی جو میں نے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ کیلیفورنیا سے کال کر رہی ہیں اور رضوانہ کی بیٹی ہیں. رضوانہ ہماری بہت اچھی مرید ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور آپ کے نصیب روشن کرے. اور باقی جو آپ نے خواب دیکھے ہیں بہت ماشاءاللہ خوبصورت خواب ہیں. جو پہلا خواب دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا خواب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ مالی خوشحالی آپ کو عطا کریں گے اور آپ کے نصیب روشن ہوں گے، مبارک ہوگا، اور ہر طرح جو ہے آپ کو خیر و برکت نصیب ملے گی. لہٰذا آپ ایسا کریں کہ $182 جو ہے وہ جو ہے صدقہ کریں. صدقہ کریں اس نیت سے کہ یا اللہ یہ میں صدقہ کر رہی ہوں، خواب میں نے اسے دیکھا ہے تو یہ صدقہ کر رہی ہوں اور اس کا پورا ثمرہ اور برکات مجھے عطا فرما، تو انشاءاللہ آپ کو مالی خوشحالی ہوگی، غیب سے مدد ہوگی. اور دوسرا خواب بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نصیب انشاءاللہ کشادہ ہوں گے اور جو آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی، ازدواجی زندگی آپ کی خوشحال ہوگی، مبارک ہے. اس کے لیے بھی 2 رکعت نماز شکرانہ آپ ادا کر لیں اور خیر و برکت مانگیں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی اللہ جی تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. آمین آمین. اور سوال یہ تھا کہ جادو کا جو ہے پتہ وہ نام سے لگایا جا سکتا ہے، ناموں کے ذریعے سے، اور وہ کون سا عمل ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلاتے ہیں کہ کس نے کیا ہے جادو نا. اور ایک خواب یہ تھا کہ جیسے میں اپنے بیسمنٹ میں جاتی ہوں، امی میرے ساتھ ہوتی ہیں اور ہر چیز وائٹ ہے، کارپیٹ بھی، صوفہ بھی، اور وائٹ بستر پہ نا میرے بھائی جو ہیں وہ سو رہے ہیں، لیکن ان کے پیخانے پہ بستر میں ایک براؤن کلر کا سانپ ہے، وہ پھن پھیلائے وہاں پر نا بیٹھا ہوا ہے ادھر ہی. تو یہ خواب تھا، تو بہت ٹھیک. اس کا مجھے بہت بتا دیجیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کی محبت کی شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، ہاں بالکل یہ علم العادات کا ایک عمل ہے. اسے علم العادات کے ذریعے سے جو ہے وہ تشخیص کی جاتی ہے کہ اس پر جادو ہے، جنات ہے، آسیب ہے یا جسمانی مرض ہے. تو کیونکہ تشخیص کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نام کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ علم العادات کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں، اس کا تشخیص کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں یقینی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ہماری کیلکولیشن جو غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی عامل جو کیلکولیشن کرتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے ایک آئیڈیا لگاتا ہے، اندازہ لگاتا ہے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ علاج کرتا ہے. تو بالکل جو ہے نام کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور باقی جو خواب جو دیکھا ہے، خواب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح خیر و برکت نصیب ہوگی اور ظاہری باطنی حفاظت نصیب ہوگی. اور اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ آپ حسب توفیق جو صدقہ دے دیں، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ظاہری باطنی خیر و برکت نصیب ملے گی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم حضرت جی. جی جی بتائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس پیغام میں حق کو سارے عالم میں عام فرمائے. آمین آمین. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے شوہر نے یعنی میرے ساس کی ہر بات سنتے، وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتے اور ہماری جائز حاجت یعنی ضرورات بھی پورے نہیں کرتے. اور آپ سے میں نے سورہ نساء کا آیت نمبر 75 کا وظیفہ لی تھی کہ الگ، تو وہ 1 مہینہ الگ رکھے انہوں نے، اور پھر بعد میں ہمارے سسرال میں سامان لے جا کے ڈال دیے. اب کہہ رہے ہیں کہ رہنے کا تو رہو سسرال میں، اور وہاں پہ ہر وقت لڑایا جھگڑے سسرال میں، ہمارے جانے کا نہیں. تو ہمارے کو الگ رہنے کے لیے کچھ آسان سا کم دن کا وظیفہ دیجیے، اور ہمارے شوہر مان لینا ہماری بات، اور یہاں پہ ہمارے کو الگ لے کے رہنا. ٹھیک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے کہ ہسبینڈ جو آپ کو الگ گھر میں رہنے نہیں دیتے، ہر گھر میں لے کے نہیں جاتے، سسرال میں رکھا ہوا ہے، آپ کو تکلیف پریشانی ہے، وہاں پر بھی عزت اور یہ تحفظ نہیں ہے. تو آپ اس کے لیے آپ وظیفہ نوٹ کریں، ربی انی مغلوب فانتصر. سورۃ قمر کی آیت نمبر جو ہے وہ 10 ہے. یہ آپ نے 313 دفعہ پڑھنی ہے، 313 ٹائم یہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے آسمان کی طرف 3 دفعہ پھونکنا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینی ہے. تو یہ آپ 41 ڈیز پابندی سے کریں، انشاءاللہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے اور آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہو جائے گا اور ہسبینڈ جو ہے اس کا دل بھی نرم ہوگا. اللہ تعالیٰ کفایت کریں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی السلام علیکم. یہ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پاکستان سے آپ کی مرید بات کر رہی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. مجھے خواب پوچھنا تھا. میری امی کو یہ خواب آیا ہے کہ وہ شاید کسی شادی پر ہوتی ہیں، تو وہاں پر وہ بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کی کزن ان کو اوپر لے جاتی ہے. تو جب وہ واپس آتی ہیں تو پہلے وہ جہاں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں ان کا بیگ اور جوتے پڑے ہوتے ہیں. تو جب وہ واپس آتی ہیں نیچے تو نہ ان کا بیگ ہوتا ہے اور نہ جوتے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں غائب ہوتی ہیں. اور اٹھنے کے بعد انہوں نے صدقہ دے دیا تھا ویسے اس خواب کا. ٹھیک.
بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس کے اندر جو بتا دیا کہ صدقہ انہوں نے اگر دے دیا ہے تو بس انشاءاللہ حفاظت رہے گی. ویسے جو کسی مالی نقصان کا خطرہ ہے، وہ ان کو ذہنی ٹینشن تکلیف پہنچے گی، کسی بات سے ایذا ہوگی، اور اسی طریقے سے مالی نقصان کا خطرہ ہے. لہذا حسب توفیق صدقہ دے دیں اور سورہ کوثر 11 مرتبہ روز پڑھیں. سورہ کوثر معلوم نامعلوم دشمنوں کا تصور کر کے پڑھیں اور پڑھ کے دعائے خیر کر لیا کریں. انشاءاللہ ہر طرح کی حفاظت عافیت رہے گی. جی ناظرین، وقت ہوا کمرشل بریک کا. بریک بھی جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آج کے پروگرام کے سپانسر، اور وہ ہیں کنیکٹیکٹ سے امان خان. امان خان کی ہمیشہ ہمارے ساتھ محبت رہتی ہے، ہمارے ادارے کے ساتھ ان کا تعاون رہتا ہے، ہمارے رحم ٹی وی کے ساتھ ان کا تعاون رہتا ہے. لہذا آج کا پروگرام ان کی طرف سے سپانسر ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہر طرح کے تعاون کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کی جائز مرادیں پوری ہوں، اور ان کی زندگی خوشحال ہو اور نصیب جو ہے کشادہ ہوں. ہم دل سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی والدین کے لیے، ان کے بہن بھائیوں کے لیے، سب کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ظاہر باطنی حفاظت و عافیت اور صحت عطا فرمائے، اور خاص طور پہ امان خان کی ہے ان کی جائز مرادیں پوری کرے. تو آج کا پروگرام ان کی طرف سے سپانسر ہے. اللہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. حاضر ہوتے بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran, and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon its commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن، اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت. ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only. کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آپ کے مسائل
اور ان کا حل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب وقت تو ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، اور وہ ہے روشن قندیلیں۔ روشن قندیلیں کے تحت ہم جو ہے فقہ اسلام کے واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم آپ سے واقعہ شیئر کر رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ ظاہر ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ تیسرے جو ہے وہ بڑے امام ہیں، فقہ کے تیسرے بڑے امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تو امام اعظم ہیں پہلے نمبر، اور دوسرے نمبر پہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، اور تیسرے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے کتاب الازکیہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقع لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک شخص نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایک شوہر نے جو ہے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ یہ کھجور جو تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو نے اس کو کھایا تو تجھے طلاق، اور اگر تو نے اس کو پھینکا تو تجھے طلاق۔ اب کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ گمبھیر مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ فقہ اسلام ہی اس باریکی کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا کیا جواب ہے، کیا حل ہے؟ کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو نے کھجور کھائی تو تجھے طلاق ہے، اور کھجور اگر پھینکی تو تجھے طلاق۔ اب ظاہر دونوں صورتوں میں طلاق ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے برجستہ فرمایا کہ اس عورت کو چاہیے کہ آدھی کھا لے آدھی پھینک دے، آدھی کھا لے آدھی پھینک دے، کہ ظاہر ہے کہ اس نے یہ کہا کھجور تو نے کھائی تو تجھے طلاق، تو کھائی سے مراد پوری کھجور کھائی مراد ہے، پوری نہیں کھائی آدھی کھائی ہے تو قسم اس کی پوری نہیں ہوئی، اور جب وہ پھینک دے تو مطلب ہے کہ پوری پھینک دے مراد ہے، اس نے آدھی پھینکی ہے پوری نہیں پھینکی، تو دونوں صورتوں میں اس کی جو ہے وہ تعلیق طلاق جو اس نے طے کی تھی وہ جو ہے واقع نہیں ہوئی۔ جب واقع نہیں ہوئی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے فقہ اسلام کا کمال کہ ایک چھوٹا سا عام ایک جزیہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کا دماغ ادھر نہیں جاتا، لیکن فقہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ امت مسلمہ کے شب و روز کے مسائل کے لیے چن رکھا ہے، منتخب کر رکھا ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں سجاتے ہیں کہ وہ فوراً ایسی بات کا حل نکال لیتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدھی کھا لے آدھی پھینک دے، تو اس کی جو تعلیق طلاق جو اس نے کی تھی وہ واقع نہیں ہوگی۔ جب شرط واقع نہیں ہوئی تو مشروط بھی واقع نہیں ہوگا، یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فقہ اسلام کی قبروں پر اللہ کروڑہا جو ہے اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی حضرت جی السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بس میرے دو چھوٹے سے کوشچنز ہیں۔ ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ شوہر کی نفرت محبت میں بدل جائے اور وہ تنگ کرتا اور گالیاں دیتا ہے تو وہ کسی طرح بند ہو جائے اس کے منہ سے نکلنا، یہ۔ اور ایک چھوٹا سا اور کوشچن یہ کہ آنکھیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، اس کو بینائی صحیح کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دونوں سوال آپ کے اچھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں تو یہ پہلے والے سوال کا جواب تو کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ اب شوہر نفرت کرتا ہے، وہ اس نفرتوں کو محبت میں بدلنے کا کام بھی بیوی کرے۔ اس نالائق کو پہلے سے محبتیں کرنی چاہیے، یہ رشتہ ہی محبت کا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے ہی محبت کا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہی وجہ کہ یہی رشتہ آسمانوں پہ قائم رہنا ہے، جنتوں میں اور کچھ نہیں رہے گا، جنتوں میں یہی رشتہ رہے گا، اور میاں بیوی والا رہے گا۔ تو میاں بیوی والا رشتہ یعنی وہاں بندہ اپنے اماں ابا کے پاس نہیں ہوگا، اپنے بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہوگا، بہن بھائی بھی اپنے جنتوں میں، ماں باپ بھی اپنے سارے رشتے اپنی اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن یہ وہ رشتہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ جنتوں میں اکیلا ہی ہوگا، وہاں اماں ابا نہیں ہوں گے، وہاں بہن بھائی ساتھ نہیں رہ رہے ہوں گے، وہاں اور کوئی رشتے ساتھ نہیں رہ رہے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ میاں بیوی والا رشتہ اللہ کا کتنا خاص رشتہ ہے کہ جنتوں میں اللہ نے وہاں بھی تو اللہ میاں دنیا کی طرح جیسے آپ لوگ ماں باپ کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور میاں بیوی بھی ساتھ رکھتے ہیں، پھر اماں ابا جو ہے بہو ساس کی ڈنڈا ڈولی چلتی ہے، تو اللہ وہاں بھی تو رکھ سکتے تھے۔ اللہ جو ہے ماں باپ کے دل سے کینہ نکال دیں، بیوی کے بہو کے دل سے بھی نفرت نکال دیں، اور جوائنٹ فیملی بنا کے جنتوں میں رکھ سکتے تھے نا۔ آپ اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے وہاں جنتوں میں میاں بیوی والا رشتے کو ایک چار دیواری میں رکھا، بس وہاں 70 حوریں ہیں، وہاں بیویوں کے رشتے بس ہیں اور کچھ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ خدام ہیں، نوجوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ آپ کی خدمت کے لیے وہاں موجود ہیں بس۔ لیکن آپ لوگ جو ہے وہ شوہروں کی نفرتوں کو محبت میں بدلنے کی محنت الگ کریں۔ بھئی عورت تو ہے ہی ایک محبت کی چیز، اللہ نے اس میں وہ حسن و رعنائی، وہ لطافت اور نزاکت رکھی ہے، اس پہ تو محبت آتی ہی ہے۔
اب اس کو مزید کون سی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ محبت اس سے شور کرے؟ اب جو شور جب وہ پھول جیسی نازک عورت سے محبت کرتا نہیں ہے تو وہ شور تو ویسے کک آؤٹ کرنے کے قابل ہے. وہ تو میں بار بار کہتا ہوں ایسے شور کو تو کک آؤٹ کرو. اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے مارکیٹ میں نکل کے. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ خیر بلا وجہ محنت کرتی رہتی ہیں تو آپ ان کو اگنور کریں گی ایسے نالائقوں کو کہ جو پھر نفرت بھی کرتے ہیں، پھر غصہ بھی کرتے ہیں، پھر گالیاں بھی دیتے ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں. یعنی اور یہ تو اچھا ہے. وہ ایک چور دوسرا چتر، وہ محاورہ ایک چور دوسرا چتر، الٹا گالیاں بھی دیتا ہے، بد زبانی بھی کرتا ہے اور نفرت بھی، اور بیوی بیچاری اسی چکر میں اس کی نفرت محبت سے بدل جائے. اس لیے بھائی آپ جو ہے نا کیوں نہیں سمجھتے کہ ایسے شوہروں کو اگنور کرو اور اٹھا کے باہر پھینکو. باقی یہ کہ محبتیں جو ہے وہ بدل جائیں اس میں، تو وہ اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو. یہ آپ نے جو ہے وہ عشاء کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا، 1100 ٹائم. اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے، اور کوئی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے جو ہے وہ جو ہے اس کو کھلانا ہے. اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اس کا دل اللہ نرم کر دے. 41 ڈیز آپ پابندی سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے دل کو نرم کر دیں گے اور وہ آپ سے محبت کرنے لگے، خاص اس رشتے کی قدر کرے. یعنی میں نے یہ جو آپ کہی کہ میاں بیوی کے رشتے میں جنتوں میں اللہ میاں بیوی اکیلا رشتہ یہی رکھیں گے. ماں باپ وہاں ساتھ نہیں ہوں گے، وہ اپنے اپنے جنتوں میں ہوں گے. یعنی یہ میاں بیوی والا رشتہ وہاں قائم ہے. ماں باپ والا رشتہ نہیں ہے کہ اب بیٹا جا کے ماں کے پیر دبا رہا ہے اپنی ان کی جنت میں، وہ اپنے میوں کے ساتھ خوش ہے، یا ابا کے سر پہ تیل لگا رہا ہے وہاں جا کے. کیونکہ وہاں اس سے اندازہ کرو نا یہ میاں بیوی والا رشتہ کتنا اہمیت رکھتا ہے. ہاں ماں باپ کی خدمت محبت وہ تو جنت کے سامان ہی ہیں بھائی، لیکن جو ناقدریاں کریں تو اس کا کیا حل ہے. اس لیے بھائی اس کو بھی سامنے رکھا کرو، اپنے نظریات بھی درست کرو، پھر خدا سے مانگو، اللہ پھر رحمت نازل کرتے ہیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم، بولیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو مجھ سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی بھتیجی کی شادی. جی ماشاءاللہ ماشاء اللہ. دیکھا اور دل کو اتنی خوشی ہوئی میں کیا بتاؤں صاحب. آپ کے خاندان کو دیکھا، اللہ بہت برکتیں رحمتیں ان لوگوں کی زندگی میں عطا کرے. مفتی صاحب ایک خواب سنانا ہے، میرے بیٹے نے دیکھا تھا اور ایک مسئلہ پوچھنا ہے نماز کے متعلق. خواب یہ ہے کہ میرے بیٹے آج کل ٹریننگ لے رہے ہیں میڈیکل میں، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے جہاں پر وہ آج کل ٹریننگ ہو رہی ہے، تو وہ ایک مریض لیٹا ہوا ہے گورا، تو ان کے بھائی بھی ہیں بڑے وہاں پر ہاسپٹل میں، تو یہ مریض کو دیکھ رہے ہیں، اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، تو یہ کہنے لگے کہ میں بھی نماز پڑھ لوں پہلے پھر آگے کچھ کام کروں گا. اور یہ کہہ کے یہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو وہ جو گورا تھا مریض وہ بھی دوڑ کر آ گیا اور جو کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے اوپر کے کپڑے نہیں پہنے نے، شرٹ نہیں پہنی، اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے مطلب جیسے یہاں کا. تو وہ کہنے لگے کہ سوچ رہے کہ یہ کیسے نماز پڑھے، اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے اور اس طریقے سے اس کی نماز ہوگی نہیں، اور وہ بھی نہیں ہے مسلمان بھی نہیں ہے. لیکن پھر یہ سوچنے لگے میرے بیٹے کہ وہ کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کے معاملے ہیں، میں اپنی نماز پڑھوں، اللہ جو بھی مطلب وہ کر رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ. انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد انہوں نے پھر دیکھا کہ ہاسپٹل کے ہی اس میں پارکنگ میں گئے جہاں ان کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس میں ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی ہے، تو وہاں ہی گئے تو ایک گورے کی گاڑی سے ان کی ٹکر ہوئی ہلکی سی، تو گورا نکلا اور اس نے کہا کہ وہ کوئی بات نہیں ہے، چلو ہو گیا یہ، کوئی ایسی بات نہیں، جاؤ تم لوگ. تو یہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد پھر یہ ایک جگہ گئے اپنے دوست کے ساتھ ہی، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے کسی طریقے سے، اور انہوں نے جب دیکھا قتل ہو گیا تو وہاں سے بھاگی یہ اور ان کا دوست واپس ہاسپٹل کی طرف. تو تھوڑی دیر میں پولیس آئی اور پولیس نے آ کے کہا کہ ہم اس قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے اس بندے کو مارا ہے، اور اس قاتل کے جوتے ہمارے ہاتھ لگ گئے. تو یہ کہے کہ وہ پولیس ان کے جوتوں کو دیکھ رہی ہے، تو میرے بیٹے نے جوتا پہنا ہوا سفید اور بلیک دھاری ہے اس پہ. تو میرے بیٹا اپنے جوتے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ جوتا تو اس جوتے جیسا ہے جو پولیس کے پاس ہے، تو مگر ہم نے تو قتل نہیں کیا ہے، وہ تو مطلب خود سے اچانک مرا ہے، وہ ہم نے تو قتل نہیں کیا ہے، ہم کیا کریں. بس یہ خواب میرے بیٹے نے دیکھا سب. اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے. بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے میری بھتیجی کی شادی کی مبارکباد دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبارک کرے اور اس کے نصیب اچھے رہیں اور جو خوشحال زندگی گزارے ماشاءاللہ۔ اس لیے میں نے جو آپ حضرات سے شیئر کر دیا، میں کہ دنیا بھر میں جو ہمارے فینز ہیں وہ خوش ہوں گے ماشاءاللہ۔ اس میں جو میرا بیان یہاں سے انہوں نے امریکہ سے بیان جو ہے وہ لائیو کیا، وہاں پہ جو ہے وہ بہاول نگر پنجاب پاکستان میں جو ہے وہاں شادی ہوئی اور سسرال ان کا جو ہے وہ سائیوال کے اندر ان کا سسرال ہے، تو ماشاءاللہ وہ بیان بھی رخصتی کے وقت میں ہوا۔ اور پھر یہ کہ وہ ان کی میں نے پھر یہ کہ اپنے خاندان کی شادی کی جو تصاویر اور ویڈیوز بھی اس میں ڈلوا دیں تاکہ آپ حضرات دیکھیں گے، خوش ہوں گے، اور جیسے کہ آپ نے مبارکباد دی، خوشی کا اظہار کیا، ہمیں مسرت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امت کی سب بیٹیوں کی یہ نصیب روشن کرے اور جو ہے وہ خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ باقی آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ جو گورا جس کو دیکھا اس حالت میں اس کو اللہ ایمان کی دولت سے نوازیں گے، وہ انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت میں مسلمان ہو جائے گا، ایمان کی دولت کو نصیب ہو جائے گی، اور کفر کا جو بھی لبادہ اس نے پہن رکھا ہے کفر کا لباس ہٹا دے گا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے دوسری جو کیفیت دیکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ کے بیٹا جو ہے وہ کسی مصیبت اور پریشانی سے بچ گیا ہے، کوئی مصیبت اور آفت آنے والی تھی اس سے اس کی حفاظت ہو گئی ہے اور یہ محفوظ رہا ہے، اس لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 3 دفعہ جو ہے سو کوثر روز پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، 21 دن یہ دم کر لیں، انشاءاللہ ہر طرح کی عافیت رہے گی۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ جی ہلو، السلام علیکم حضرت جی، میں وعلیکم السلام۔ اٹلانٹا سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی اٹلانٹا ماشاء سے بات کر رہی ہوں حضرت جی۔ جی جی آپ کا جمعے کا خطبہ سنی، میں کیا خطبہ تھا میں حضرت جی، میں بول نہیں سکتی کس قسم سے کس طرح سے میں آپ کو دعائیں دوں، میرے پاس الفاظ نام کی چیز نہیں نکلتی، میں تو رونے لگی آپ کا خطبہ سن کے حضرت جی، بہت بہت اچھا خطبہ تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے سر کے اوپر صحت تندرستی عطا فرمائے آپ کو۔ میرا ایک چھوٹا سا 2 سوال ہے میرے حضرت جی۔ میں رات میں تو سو جاتی ہوں، اب ذرا میرا کم ہو جا رہا ہے، وہ جو آپ جو میرے کو پڑھنے بتائے تھے پڑھ رہی ہوں میں، وہ کم ہو رہا ہے میرا، مطلب صبح میں فجر کی نماز تہجد کی نماز پڑھ کے سو جانے کے بعد حضرت جی ایک طرف سے دوسرے طرف جب میں پلٹتی ہوں تو منڈے نظر آ رہے ہیں حضرت جی، بستر پہ رکھے ہوئے، کہیں چھت پہ لٹک رہے ہیں، کہیں یہاں لٹک رہے ہیں، کہیں وہاں لٹک رہے ہیں، ایسے منڈے نظر آ رہے ہیں میرے کو حضرت جی، اور میری صحت میں حضرت جی بیٹھ جا رہی، بالکل میں دبلی ہو جا رہی ہوں بالکل۔ ہمارے ہسبینڈ بول رہے ہیں تم بہت کمزور ہو جا رہے ہیں، کیا بات ہے ذرا حضرت جی سے پوچھو، بولے میرے کو، تو بس یہ 2 باتوں کا میرے کو جواب دے دیے حضرت جی۔ خدا حافظ، بہت بہت آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ جمعے کا خطبہ اس کے مضامین آپ نے پسند کیے، آپ کو لطف آیا، اور آپ بتائیں جیسے میں رونا بھی نصیب ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ آنسو جو ہے بہت قیمتی ہیں، اللہ کی بات سن کے اور اللہ کے لیے انسان رو لے تو یہ ایسے قیمتی موتی ہیں کہ دنیا کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ تبھی میں کہا کرتا ہوں کہ ان آنسوں کو کبھی جو ہے اللہ کے غیر کے لیے خرچ نہیں کرنا، اگر کبھی رونا ہو تو اللہ کے لیے روئیں تو روئیں، آخرت کے لیے روئیں تو روئیں، گناہوں پر ندامت پہ روئیں تو روئیں، نیکیوں کی نعمت و شکر پہ روئیں، لیکن دنیا کی کسی چیز پہ نہ روئیں کہ دنیا کے یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، میری جائیداد قبضہ ہو گئی، میری دکان لٹ گئی، میرے پیسے چوری ہو گئے، اس پہ روئیں۔ اس پہ تو رونے کا سوال ہی نہیں، کبھی نہ روئیں، یہ اتنے قیمتی موتی ہیں۔ دنیا کے ساز و سامان ضائع ہونے پہ انسان روتا ہے، نہیں وہ کیوں رونا ہے، نہیں رونا وہی ہے کہ جو اللہ کے لیے انسان روتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے گناہوں کی ندامت پہ روتا ہے۔ تو اسے جمعے کا خطبہ سن کے آپ نے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات سنی اور اللہ کی باتیں سن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کے آپ کو رونا آیا، یہ انشاءاللہ مبارک ہے۔ اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے مضامین آپ کے لیے لے کے آؤں، اور اللہ جو ہے وہ الحمدللہ دستگیری کرتے ہیں اور اچھے مضامین جو ہے کہلواتے ہیں، قلب پہ اللہ علم و حکمت نازل کرتے ہیں اور آپ تک وہ پہنچتی ہے۔ آپ جو اس کو ریگارڈ دیتے ہیں تو مجھے بہت مسرت اور میں اجر کا امیدوار ہو جاتا ہوں۔ اور باقی جو آپ نے خواب دیکھا کہ صبح جب اٹھتی ہیں تو آپ اس طرح منڈیاں دیکھتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ جو بھی آپ کے اوپر گندے برے اثرات ہیں وہ اثرات ختم ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ منڈیاں دیکھنا دشمنوں کے ناکام ہونے کا علامت ہوتا ہے، بھلے وہ جنات میں سے ہو، بھلے انسانوں میں سے دشمن ہو، اس دشمن کے جو ہے غائب و خاسر ہونے کا اشارہ ہے۔ اور آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ آپ کی کیفیت بھی ماشاءاللہ بیٹر ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آپ آ رہی ہیں۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو مزید حفاظتیں عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ۔ جی بولے۔ جی السلام علیکم حضرت جی۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر برکت عطا فرمائے، اس پیغام حق کو سارے عالم میں عام فرمائے۔ میرا ایک خواب ہے کہ میرے سسرال والے خواب میں دکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ سب نہا رہے ہیں
اور میں ان کو دیکھتے کھڑے رہ رہی ہوں، اور وہ لوگوں نے نہانے کے بعد کھانا پکا کے کھا رہے، اور میں میرے شوہر کو کہہ رہی ہوں کہ کچھ سامان لا لیجیے یعنی پکا، اور مجھے ایک روم میں صرف پیاز نظر آ رہی ہے، اور میرے شوہر سامان لانے کے لیے گئے اور میری نیند ہوشیار ہو گئی۔ اور ایک میری بہن کا یہ سوال ہے کہ کے ہاتھ میں سب چیز یعنی لانے لے جانے کا بہو کو تو 3 مہینے سے سسرے ان کے لگ جا رہے نہیں، اور ان کو خواب میں آیا کہ ان کے ہمارے جو بھائی جی لائن ڈراپ ہو گئی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے جو پہلا خواب جو بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی اور آپ کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی، انشاءاللہ آپ کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی۔ اگر مالی تنگی چل رہی ہے انشاءاللہ مالی تنگی اللہ تبارک و تعالی دور کر دیں گے، اس لیے آپ جو حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے سسرال والے لے کے نہیں جا رہے، تو اس کے لیے انہیں کہیں کہ پڑھنے کی دعا نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو نرم کریں گے اور کامیابی ہوگی۔ انہیں کہیں کہ یا سمیع یا خبیر، یا سمیع یا خبیر، یہ انہیں کہ 500 ٹائم پڑھنا ہے، 500 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ کسی بھی ایک نماز کے بعد یہ 500 دفعہ پڑھیں اور پڑھ کے دعا کر لیں کہ یا اللہ ان کا دل نرم کرے اور جب وہ مجھے لے جائیں، کیونکہ 3-4 مہینے سے اپنے میکے میں بیٹھی ہوں اور حالات سازگار نہیں ہیں، تو یہ دعا کریں، 41 ڈیز یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حالات سازگار کر دیں گے۔ جی نیکسٹ লাইন আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে جی ہلو جی ہلو ہیلو جی السلام علیکم حضرت جی۔ السلام جی میرے الٹے ہاتھ میں بہت شدید درد ہو گیا ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے، 2-3 ہفتے سے، بلکہ مہینہ تقریباً ہو گیا، اور علاج بھی کر رہی ہوں اور دعائیں بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ لیفٹ ہینڈ میں پورا آگے پیچھے مطلب چیسٹ سے شروع ہو رہا ہے اور کسی بھی طرح صحیح نہیں ہو رہا، اس کے لیے کچھ بتا دیں، اور بینائی کمزور ہو گئی ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تو اس کے لیے یا وہابو 23 ٹائم آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے، ایک سانس میں پڑھ کے جو آپ نے جو ہے وہ اپنے یہ کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے رہنا، یا وہابو کا ورد کریں اور 23 ٹائم پڑھ کے پھر پھونک لیا کریں۔ تو جب بھی موقع ملے تو ایک سانس میں 23 ٹائم یا وہابو پڑھ کے پھونک لیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کا جو درد ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی آنکھوں کی بینائی کے لیے سورہ قریش 9 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے انگلی کو پوروں پہ پھونک کے وہ آنکھوں پہ مل لیا کریں۔ جب بھی موقع ملے 9 دفعہ سورہ قریش پڑھیں، شروع میں 1 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور پڑھ کے جو آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ یہ انگلیاں پھیرتی رہیں، انشاءاللہ بینائی بھی اچھی ہو جائے گی۔ دونوں عمل 41 ڈیز کر لیں، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھ مجھے وہ میں نے آپ کو پہلے فون کیا تھا، میرے جسم میں سوراخ ہو رہے تھے، وہ مسئلہ بتایا تھا، تو مصحف وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، سورہ تغابن آپ نے بتائی تھی، لیکن وہ مسئلہ ابھی بھی ہے، اور وہ جو کمرے میں جن آپ کو بتایا تھا وہ بھی موجود ہے، جب بھی کمرے میں جاؤ تو وہ آوازیں کرتا ہے، اور بطور خاص جس وقت زیادہ آواز کرتا ہے اس دن لازمی میرے سوراخ ہوتے ہیں جسم میں۔ اور ایک مسئلہ پوچھنا تھا صاحب، اگر الٹا دوپٹہ اوڑھ لیا نماز کے دوران میں تو کیا نماز نہیں ہوگی، یا غلطی سے شرٹ الٹی پہن لی تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ یہ 2 باتیں بتا دیجیے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے اندر جو ایک کام یہ کریں کہ اس کو جب جہاں جن محسوس ہو رہا ہے یا کوئی آواز نکال رہا ہے بول رہا ہے تو اس کو یہ کہیں کہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید ہوں، لہذا تو میں تمہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے واسطہ دے رہی ہوں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ تو یہ الفاظ آپ کہیں کہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید ہوں، لہذا تم جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہو، لہذا تم فوراً اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی ایک کرامت ہے کہ جس جگہ پہ آپ نام لیں، اور ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ میں وہی ہمارے سلسلے میں اوپر وہ بزرگ آتے ہیں، تو لہٰذا ان کا جو ہے ایسا فیضان ہے کہ ان کا نام اگر اسی جگہ لے لیا جائے کہ جہاں پر جنات وغیرہ تنگ کرتے ہوں تو وہ جنات جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا روزانہ جو ہے 2-3 دفعہ جب بھی موقع ملے یہ آواز لگا دیا کریں، انشاءاللہ وہ جنات جو ہے وہاں جگہ چھوڑ دیں گے۔ یہ بہت بڑی ان کی کرامت ہے اور معروف کرامت ہے، ایک یہ کریں۔
اور دوسرا یہ ہے کہ جسم پہ سوراخ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں، یہ کر کے آپ اپنے بدن پہ ہاتھ پھیر لیا کریں، اور وہ ہے کہ یا رحیمو یا کریمو، یا رحیمو یا کریمو، یہ 41 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پورے بدن پہ پھونک لیا کریں۔ اس سے ہوگا کہ انشاءاللہ وہ جو ہے سوراخ ہونے کا مسئلہ، یہ تکلیف کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، کسی قسم کی انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ باقی جہاں تک جو سوال کا تعلق ہے، بالکل الٹا دوپٹہ اگر اوڑھ کے نماز پڑھ لی یا الٹی قمیض جو پہن کے نماز پڑھ لی تو ہوگی یا نہیں، بالکل ہو جائے گی، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کیونکہ الٹی قمیض اگر پہن لی بس یہ کہ سطر تو ڈھنپ گیا ہے نا، اس طرح دوپٹہ الٹا اوڑھ لیا لیکن آپ کے بال یہ سطر تو ڈھنپ گیا، لہٰذا سطر ڈھنپنا ہی اصل شرط ہے، تو اس کے سیدھے یا الٹے ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایون ہے کہ شلوار بھی اگر الٹی پہن لی اور اس طرح نماز پڑھ لی لیکن سطر ڈھکا ہوا ہے، جو عورت کا سطر جو نماز میں ڈھکنا چاہیے، تو نماز آپ کی ہو جائے گی، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ البتہ یہ پہن کے باہر نہ جائیں، اب باہر پارٹی میں تقریب میں نہ چلے جائیں، پارٹی میں چلے گئے تو وہ پارٹی والے داخل ہونے دیں گے کہ نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز اب بہرحال ہو جائے گی۔ ناظرین اب جو یوٹیوب کے سوال لیتے تھے، بہت سے یوٹیوب کے سوال آئے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا سوال نورین انور کہتے اسلام میں کسی کو منہ بولا بہن، بھائی، ماں باپ یا بیٹا بیٹی بنانے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور کیا حدود ہیں؟ تو بڑا اچھا دلچسپ سوال کیا ہے نورین انور آپ نے، بلکہ اس پر جو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، لطیفہ کیا حقیقی واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نیو یارک میں نے ایک جو ہے لڑکیوں کو اپنی بیٹی بنایا کہ وہ میری بیٹی ہے جی، اور ان کی پھر ایک جگہ شادی میں نے کر دی، تو ماشاءاللہ شادی ہو گئی، ان کے جو ہے جو ان کے ہسبینڈ تھے ماشاءاللہ قاری قرآن حافظ قرآن تھے، ایک حافظ قرآن ہے، قاری قرآن، ایک مسجد کے اندر امام ہے۔ تو یہاں میری محفل ذکر ہو رہی تھی، تو وہ جو ہے قاری صاحب بھی موجود تھے، اور جو باقی جو خواتین وہ تو باپردہ دوسری طرف ہوتی ہیں، وہ بیٹی ان خواتین کے ساتھ تھیں، میری اہلیہ وغیرہ کے ساتھ، تو قاری صاحب سامنے موجود تھے۔ تو میں نے ان قاری صاحب سے کہا کہ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، اور میں نے مجمع سے کہا کہ یہ قاری صاحب جو ہیں یہ میرے داماد ہیں، میرے داماد ہیں، یہ میری بیٹی کے شوہر ہیں، یہ بات کہی، یہ میرے داماد ہیں، میری بیٹی کے شوہر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اضافہ کرنا کہ میری داماد کہنا بھی کافی ہوتا ہے کہ وہ بیٹی کا شوہر ہی ہوتا ہے، لیکن اضافہ جو میں نے کیا کہ بیٹی کے شوہر ہیں، اس کا مطلب اس میں ایک لطیف اشارہ تھا میری طرف سے کہ وہ حقیقی بیٹی نہیں ہے، حقیقی بیٹی نہیں، یہ اشارہ میرا مقصود تھا، سمجھنے والے سمجھ گئے اس بات کو۔ تو میں نے کہا یہ قاری صاحب جو ہے میرے داماد ہیں، یہ میری بیٹی کے شوہر ہیں، یہ بات کہی۔ تو ایک چودھری صاحب بیٹھے تھے، تو وہ چودھری صاحب نے کہا کہ منہ بولی بیٹی، انہوں نے لقمہ دیا، منہ بولی بیٹی، یہ لقمہ دیا۔ اب جب یہ بات کہی تو میں ہنسا، اور میں نے کہا بھائی منہ سے ہی بولتے ہیں بیٹی، منہ سے بولتے ہیں بیٹی، آپ کو منہ بولی بیٹی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، منہ سے بولتے ہیں بیٹی۔ تو خیر مجمع ہنسنے لگا، تو گویا کہ ایک لطیفے کی بات ہو گئی۔ تو بات ہوئی ہے کہ منہ سے بولتے ہیں بیٹی، تو منہ بولی بیٹی کہنے کی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ جو بیٹیاں نیو یارک میں بھی جو بیٹیاں بنا رکھی ہیں ان کو میں کبھی نہیں کہتا یہ میرے منہ بولی بیٹی، میری منہ بولی بیٹی، تو یہ کہنا تو کیا کہنا ہوا۔ تو جی ماشاءاللہ میری بیٹی ہیں، اور جناب یہ جو ہے وہ یہ ان کے شوہر ہیں، یہ میرے داماد ہیں، اس طرح کر کے میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ مزید جب گفتگو چلتی بات چلتی ہے تو لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ منہ بولی بیٹی ہے، لیکن کہنا جو ہے یہ خام خواہ کی بات ہے۔ تو وہ چودھری صاحب کی بات ہے، میں نے بطور لطیفے سے کہا، لطیفے کے کہا کہ ہاں منہ سے بولتے ہیں بیٹی، لہٰذا منہ بولی بیٹی۔ تو خیر یہ تو بات تھی لطیفے کی۔ اب رہی آپ کا سوال کہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، کہ اس کی جو منہ بولی بیٹی، منہ بولا بیٹا، اس کی شرعی حیثیت تو کچھ نہیں ہے، یہ کہ ایک معاشرتی اہمیت ہے، شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ واقعی بیٹی بن جاتی ہے حقیقی اور نسبی بیٹی کی طرح، یا رضائی یعنی دودھ والی بیٹی کی طرح بھائی بہن بیٹی بن جاتا ہے، نہیں، ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ نامحرم اور غیر ہی رہتی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک معاشرتی اہمیت ہوتی ہے، ایک خاص نسبت جب آپ دے دیتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میری اماں ہے، یہ جو میرا بھائی ہے، تو ایک خصوصیت ہے، تو یہ خصوصیت دے دی جاتی ہے، خصوصیت اور معاشرتی طور پہ اس کی ایک اہمیت اور عزت ہوتی ہے، تو یہ خصوصیت ہے، ایک اہمیت ہے۔ شرعی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کے وہ نامحرم اگر ہے تو وہ محرم ہو گئی ہے اور میں نامحرمیت کے ساری حدود ختم ہو گئے، نہیں، جیسے غیر عورت ہوتی ہے ویسی وہ نامحرم ہے، اور وہ ساری کی ساری یہ حدود اسی طرح قائم رہتی ہیں۔
لیکن منہ بولی بیٹی بہن کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرتی طور پہ اہمیت باقی عام عورتوں کی نسبت اس کو ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس نے بیٹی بنایا وہ جو ہے وہ اس کی بھی ایک اہمیت، وہ اس بیٹی کو خاص خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے دعا گو ہوتا ہے، وہ بھی خصوصیت کے ساتھ اس کو باپ سمجھ کے اس کے دعا گو ہوتی ہیں. اور یہ اس طریقے سے کہ جہاں شریعت کے جو پابندیاں وہ اپنی جگہ رہتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ کہنا جو ہے یہ معاشرتی خصوصیت ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی کہا ہے، اپنا بھائی کہا، تو حضرت عمر کو بھائی کہنا جو ہے یہ حضرت عمر کے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی کہ مجھے نبی نے اپنا بھائی کہہ دیا، تو اعزاز کی بات ہے. تو اسی طریقے سے اولیاء کاملین علماء ربانیین جو ہے کسی کو بیٹا کہہ دیں، بھائی بنا لیں، ماں بنا لیں، تو یہ خصوصیت کی بات ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے جو ہے بہت سے دنیا بھر سے لوگ جو ہے درخواستیں کرتے ہیں کہ بیٹی بنا لیجئے، بہن بنا لیجئے، تو وہ بنانا جو ہے وہ خاص ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ان کا نام لے کے پھر میں ان کے لیے دعا گو ہوتا ہوں، اور میری خصوصی توجہات نظر ان پہ رہتی ہے، ایک بحیثیت باپ کے، بھائی کے، بیٹے کے، اور وہ جو ہے بحیثیت ماں کے، بہن کے اور بیٹی کے، وہ میرے لیے دعا گو ہوتی ہیں. یہ جو ہے ظاہر ہے یہ خصوصی نسبتیں یہ اپنا رنگ لاتی ہیں. دوسرا حسن ہے، کہتے ہیں میرے ماں باپ ہماری شادی کی کوئی فکر اور کوشش نہیں کرتے اور بس اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف رہتے ہیں. ایسی صورت میں اولاد کیا کرے؟ اولاد بس اسی طرح جوتے کھاتی رہے جیسے آپ لوگ کھا رہے ہیں، کہ بھئی فکر آپ کو خود کرنی ہے. بھئی آپ بالغ ہو گئے ہیں، شادی کے قابل ہو گئے ہیں، آپ اپنی شادی کی خود فکر کریں. یہ کس حدیث میں آگے کہ ماں باپ نے فکر کرنی ہے؟ آپ کو خود کرنی ہے. جب بالغ ہو گیا لڑکا، اب اس کو اپنی شادی خود فکر کرے. جب شادی کرے گا، کسب معاش کرے گا، بیوی کو پالے گا، پوسے گا، اس کے گھر بار نان نفقے کی فکر کرے. تو یہ آپ جب خود اپنی فکر نہیں کرتے تو ماں باپ کیوں کریں گے؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ جو قوم خود جو شخص اپنی حال کی فکر نہیں کرتا تو اللہ اس کی کیا فکر کرے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی آپ حالت کے بدلنے کا. تو وہی والی بات ہے بھائی، یہ کہ آپ جو ہے یہ ایسے لڑکے لڑکیاں جو ان کے ماں باپ جو ہے اتنے نالائق اور غافل ہیں اور وہ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو شریعت نے آپ کو ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی کہ ماں باپ بھی آپ کی شادی کریں. جو لڑکے ہیں وہ اچھا رشتہ دیکھ کے اپنی شادی کریں اور اپنا کمائیں. اماں ابا کی روٹیاں کھانا یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد تو اماں ابا پر فرض بھی نہیں کہ آپ کو روٹی کھلائیں. وہ اگر کھلاتے ہیں تو وہ احسان ہے کہ آپ کو کھلائے جا رہے ہیں. مانا بالغ ہونے کے بعد اولاد کا کھانا پینا رہنا باپ ماں کے ذمہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور مزید کہ اسی بیس پہ یہاں امریکہ یورپ میں یہ ماں باپ کک آؤٹ کر دیتے ہیں. 18 سال کا ہو گیا کک آؤٹ، مطلب بالغ ہو گیا ہے. ویسے تو بلوغت 15 سال میں 13 سال میں ہو جاتی ہے شریعت میں تو، لیکن یہ تو پھر بھی 18 سال رکھ دی تھوڑی سی میچورٹی آ جائے. تو یہ اسی بیس پہ تو نکال کے باہر کرتے ہیں بھائی خود ہی کماؤ خود ہی کھاؤ. تو آپ جو وہ چوچے بن کے جو وہ فیڈر پیتے رہتے ہیں، 30 سال کے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے سہارے پہ بیٹھے ہیں. اماں ابا شادی کریں گے تو کریں گے. یہ کس حدیث میں آیا ہے بھائی؟ آپ کو ضرورت ہے، آپ 20 سال کے ہو گئے، 22 سال کے ہو گئے یا 18 سال کی عمر میں آپ کو تقاضا شادی کا، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، آپ اپنا رشتہ ڈھونڈیں، رشتہ کریں اور اپنے کسب معاش کے نان نفقہ سکنے کا انتظام کریں. اس طرح لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اب لڑکی بالغ ہو گئی بس کہیں بھی شادی کرے، وہ خود اچھا سا رشتہ دے کے شادی کرے. یہ اماں ابا کے انتظار میں بیٹھی کہ اماں ابا شاید رشتہ ڈھونڈیں گے تو کریں گے. ہاں جو ماں ابا کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے، رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ ان کا انتظار کریں. جو یہ ماں باپ ایسے دنیاوی زندگی میں مصروف ہیں اور اپنے گلچھڑے اڑا رہے ہیں، ان کو بالغ بیٹی کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے اس کے خیالات اور جذبات کیا ہیں، وہ کس گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایسی لڑکی کو بھی ماں باپ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیک اچھا رشتہ دیکھ کے، اپنی جوڑ کے اندر رشتہ دیکھ کے جو ہے وہ وہاں رشتہ کر لے اور کرے اور اپنی زندگی گزارے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے انتظار کرنے کے نتیجے میں لڑکے لڑکیاں ڈھل جاتے ہیں. نہ صرف ڈھل جاتے ہیں بلکہ وہ گناہوں کی دلدل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. وہ جو در پردہ کیسے گناہوں میں پڑتے ہیں، اس کا وبال ماں باپ کی گردن پہ بھی جاتا ہے اور خود ان کی گردن پہ بھی آتا ہے. اس لیے بھائی جب وہ فکر نہیں کرتے تو آپ خود اپنے شادی کی فکر کر لیں اور فکر کر کے آپ اپنے اس جو وہ جائز اور حلال جو ہے وہ نکاح کو اختیار کریں. مشال خان، میرے گلے میں گلٹیاں بن رہی ہیں، بہت دوائی استعمال کر رہی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹیسٹ رپورٹ میں کوئی ٹی بی بتا رہا ہے اور کوئی کچھ اور بتا رہا ہے، تو کیا کریں؟
اس کے لیے سورۃ اخلاص قل هو اللہ، آپ نے قل هو اللہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ، 11 مرتبہ جو ہے قل هو اللہ، یہ کاٹن کا ایک رومال لینا ہے وائٹ، اس کے اوپر دم کر کے اور اس کو جو ہے وہ گلے کے اوپر ملنا ہے، پھونکنا ہے اور گلے پہ ملنا ہے، قل هو اللہ 11 دفعہ پڑھ کے، جب بھی موقع ملے 11 دفعہ پڑھ کے کاٹن کے رومال پہ پھونکیں اور اپنے گلے پہ جہاں چاہے گلٹیں اس کے اوپر ملتے رہیں، سینے کے اوپر پھونک لیں اور رومال ملتے رہیں، تو دن رات میں 7 دفعہ مختلف موقعوں پہ کر لیں، انشاءاللہ یہ گلٹیاں سب ختم ہو جائیں گی اور آپ جو ہے شفا پا جائیں گی۔ شاہین خان، میں جس کام کو کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے کامیابی ہو۔ اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں جو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، سورۃ کوثر، سورۃ کوثر آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے آپ دعا کریں کہ یا اللہ جو ہے میرے کاروبار کے اندر نفع ہو اور کسی بھی قسم کے نقصان سے میں بچوں، یہ دعا کر لیں، اور شروع میں 1 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کافی ہے، پھر ہر مرتبہ سورۃ کوثر سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بہت زبردست مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی آپ کو نفع ہوگا۔ سدرہ، میرے لیفٹ کان میں شور کی آواز آتی رہتی ہے جیسے مشین چل رہی ہو اور آواز بھی کم آتی ہے، تو گویا کہ ظاہر ہے کہ مشین کی آواز چل رہی ہو، آپ کو کان میں آواز بھی سنائی بھی کم دینے لگا ہے، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ بروج، سورۃ بروج جو ہے یہ آپ نے روزانہ 12 دفعہ پڑھنی ہے، 12 دفعہ پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور جب وہ تھوڑے سے سرسوں کے تیل پہ دم کر کے 2 قطرے دونوں کانوں میں ڈالنے ہیں، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور شروع میں 1 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں، یہ آپ 21 دن پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ کان کا کسی بھی قسم کا مرض ہے، خاص طور پہ یہ شور جو آ رہا ہے یہ رفع ہو جائے گا۔ مسز ظفر، میرے 2 بار پریگنینسی ضائع ہو گئی، پہلی بار ابورشن ہو گیا اور دوسری بار بچہ پیٹ میں ضائع ہو گیا، اب بہت عرصے سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ نوٹ کر لیں سورۃ والشمس، سورۃ والشمس روزانہ 7 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، 7 ٹائم، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، شروع میں 1 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر ہر دفعہ بسم اللہ ضروری نہیں ہے، 7 دفعہ سورۃ شمس پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور پانی دم کر کے پانی آپ پی لیا کریں، تو یہ عمل آپ شروع کر دیں، یہ 41 ڈیز آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اولاد نہ ہونے کا جو بھی پرابلم ہے وہ رفع ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ناظرین، وقت ہوا کمرشل بریک کا، بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آج کے سپانسر جو ہیں امان خان کنیکٹیکٹ سے۔ امان خان جو ہے ہمارے جو ہے سلسلے میں ہمارے مرید بھی ہیں اور بہت اچھے جو ہے جذبے والے محبت والے، ہمارے ہر جو وہ ادارے کے دینی کاموں میں خاص طور پر رحم ٹی وی کے حوالے سے ہمارے شانہ بشانہ رہتے ہیں، تو آج کا پروگرام ان کی طرف سے سپانسر ہے۔ ہم امان خان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی خوشحال کرے، ان کو خوب مالی برکت عطا فرمائے، اور جو وہ خدمت ہماری کرتے ہیں ان کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ان کے والدین کو خاص طور پر ان کی والدہ صاحبہ کو صحت و عافیت عطا فرما دے، اور ان کے بہن بھائیوں کو سب کو شفا کلی عطا فرمائے، اور ہر طرح جو ہے ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر، ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن، اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت، ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only۔ کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222۔ Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com.
السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، اب ہمارا تیسرا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، خوابوں کی تعبیر۔ خواب آپ کے ہیں اور تعبیر ہماری ہے، اور اللہ نے اپنے وقت میں پوری کرنی ہوتی ہے۔ اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے دو سوال اور جو سوشل میڈیا کے رہ گئے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ وقت میں برکت کا وظیفہ چاہیے، وقت میں برکت ہو، اور یقیناً بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ وقت میں ہی برکت چاہیے، وقت ہی کیا جو ہے اصل فیصلہ ہے۔ جیسے آج میں نے حدیث جو بیان کی ہے، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور راحۃ، یہ وقت ہی سے متعلق ہے کہ وقت آپ نے اللہ کے راستے میں دیا تو دنیا مافیا کے خزانوں سے جو ہے گویا کہ وہ بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے اور اس کو محفوظ رہنا چاہیے، ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور وقت جو ہے وہ قیمتی بن جائے، اس میں برکت ہو جائے۔ اس کے لیے وظیفہ نوٹ کر لیں، بارک اللہ بمنہ و احسانہ، بارک اللہ بمنہ و احسانہ، یہ جو 101 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے دعا کر لیں تو انشاءاللہ وقت میں آپ کے برکت ہوگی، وقت میں، آپ کی حالت میں، کیفیت میں، مال میں، ہر چیز میں۔ تو جو ہے کہ برکت کا بہت جو ہے مجرب وظیفہ ہے، بارک اللہ بمنہ و احسانہ، یہ ہے برکت کے لیے۔ اور دوسرا سوال سوشل میڈیا پہ صبا ڈھاکہ بنگلہ دیش سے، یہ پوچھتے ہیں کہ شوہر کو اپنے نام سے پکار سکتے ہیں؟ تو بڑا اچھا سوال ہے، بالکل پکار سکتے ہیں، شوہر کو اپنے نام سے پکار سکتے ہیں۔ ہاں، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ادب کی وجہ سے شوہر کو نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ کبھی منع کا ابا کہہ دیا، یا کہہ دیا آپ یہ کر دیں، یا جو ہے وہ جو ہے انہوں نے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا، یوں کر کے کنائے میں بات کرتی ہیں۔ آج بھی بڑی بوڑھیاں اسی طرح بات کرتی ہیں، یا کبھی کہہ دیا یہ تمہارے بھائی صاحب، تمہارے بھائی آئے تو انہوں نے مجھے یوں کہا، تو وہ سامنے والی سمجھ جاتی ہے کہ شوہر کی بات کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک ادب کا، ایک عزت کا ایک رشتہ، ایک تکریم کا چلتا تھا، تو وہ تو بہت خوب ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ شرعی اصول پر اگر آج یہ شوہر کو جو ہے وہ نام سے پکارتے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بالکل پکار سکتے ہیں، نام سے پکار سکتے ہیں، اور جو محبت سے کوئی ایسا نام بھی رکھ سکتے ہیں، اور شوہر بیویوں کا بھی خوبصورت سا نام رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے حمیرہ کہتے تھے۔ نام تو عائشہ ہے، لیکن حمیرہ جو محبت پیار سے کبھی پکارا تو حمیرہ کہا۔ حمیرہ کہتے ہیں ننی منی خوبصورت جو ہے وہ سرخ و سفید خوبصورت ننی منی، تو گویا کہ حمیرہ کہہ دیا پیار میں، تو وہ کہہ دیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عام طور پہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھایا کرتی تھی، رب محمد کی قسم، تو شوہر کا نام لے رہی ہیں۔ لیکن جب وہ واقع عفق کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت جو ہے رب ابراہیم کی قسم کھائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، ذرا خفا ہوتی ہو، مطلب کیا خفا ہونا، پتہ ہے کہ ناز نخرہ جو بیوی کیا کرتی ہے، اور ناز نخرہ بیوی کا یہ بھی ایک حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتا ہے، اس سے گھر کے اندر ایک خاص قسم کی ایک جو وہ چاشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سمجھ والوں کو سمجھ آئے گی بات، جو وہ موٹی عقل والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یا بلا وجہ بیوی نخرے کرتی ہے۔ بھئی بیوی کا نخرے کرنا، پھر اس نخرے کرے، آپ اس کو لاڈ پیار کریں، اس کی دلداری کریں، تو یہی تو وہ ماحول ہے جنت کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تبھی میاں بیوی جب گپ شپ کرتے ہیں تو اللہ نفلوں میں لکھتے ہیں کہ دونوں نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے تو خیر، تو وہ جو ہے وہ ناز و نخرے کے اندر جب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی اور خوش ہوتی تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس سے آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم میرے نام کی قسم کھاتی ہو، رب محمد کی قسم، اور جب مجھ سے ذرا خفا ہوتی ہو، ناز نخرے میں ہوتی ہو، تو تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو۔ تو گیا کہ یہ لاڈ و پیار کی باتیں ہیں، تو شوہر کا نام لینے میں کوئی مذاکرہ نہیں، محبت و پیار سے اگر نام لے لیں تو بالکل لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے، تاکہ جو آپس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک دوستانہ بھی ہے میاں بیوی میں، تو گویا کہ دوستانہ ایک ماحول ہونا چاہیے آپس میں، تو اس میں شرن کوئی مذاکرہ نہیں، نام لے سکتے ہیں، بلکہ کوئی اچھا سا نام رکھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، اب جو ہے وہ باقاعدہ سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلا خواب کس کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت شوکت بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت سارا پانی جو ایک ڈیم کی شکل سمندر میں تھا، پھر ڈیم کی شکل میں تھا، اور وہ ڈیم سے اوور ہو کے پورے محلے میں ٹاؤن میں پھیل گیا۔
تو اتنا پانی، اتنا زیادہ پانی تھا اور پریشر کے ساتھ تھا، اور جو ڈیم کی دوسری طرف کشتیاں وغیرہ کھڑی تھی وہ بھی باہر نکل کے آ گئی. تو وہ اس کی تعبیر بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ جو شوکت بات کر رہے ہیں جرمنی سے، تو خواب آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مطلب ہیں. ایک مطلب جو آپ کو کوئی نیک اور اچھا سفر پیش آئے گا، اور ظاہر نیک اور اچھا سفر جو ہے حرمین شریفین کا یہ ہو سکتا ہے، مکہ مدینہ کا سفر آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ، آپ وہ سفر کریں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مالی خوشحالی ہوگی، آپ کے کاروبار میں مال میں خوب اضافہ و برکت ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے خرچ کرنے میں آپ کوئی کوتاہی کریں گے، اس مال کو خرچ کرنے میں کوئی تبذیر کر بیٹھیں گے یا اسراف کر بیٹھیں گے، مطلب فضول خرچی میں مال جو ہے آپ کا ضائع ہوگا، یا پھر یہ کہ ضائع ہو رہا ہے. لہذا آپ میک شور کریں کہ ابھی آپ جو مال خرچ کرتے ہیں تو وہ کہیں فضول خرچی تو نہیں ہوتی. اگر کسی جگہ ہو رہی ہے تو اس تبذیر اور اسراف کو آپ جو کنٹرول کریں، اس کا یہ مطلب ہے. لیکن یہ کہ آپ کے لیے مالی خوشحالی کا اشارہ ہے. جی السلام علیکم حضرت جی. میں انڈیا وعلیکم سے السلام. ڈاکٹر رفیق کے اہلیہ بول رہی ہوں. کچھ دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ جان پہچان والے کے گھر پر ہوں. میرے ساتھ میرے شوہر سے کہہ رہی ہیں ہمارے پردے واپس کر دو، ہمیں کپڑے نہیں چاہیے. لیکن میرے شوہر نے کپڑے دے دیے، پردے واپس نہیں کیے. تو پھر کیا دیکھتی ہوں کہ میں سمندر میں کشتی پر ہوں، کشتی کوئی اور چلا رہا ہے. کسی نے کہا کہ آگے مت جاؤ، طوفان آنے والا ہے. لیکن ہماری کشتی آگے گئی. بڑا زبردست طوفان آیا تھا، کشتی لہروں میں تیر رہی تھی. پھر کیا دیکھتی ہوں کہ کشتی سمندر میں آ گئی اور کنارے پر رک گئی. تھوڑی ہل رہی تھی. مہربانی کر کے تعبیر بتائیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا جو پہلا خواب جو ہے اس کا مطلب آپ کے دین میں جو برکت اور اضافہ ہوگا اور دین میں آپ کو ترقی نصیب ہوگی. لہذا آپ جو طاعات اور عبادات کر رہی ہیں یا دینی جو ذکر و اذکار کر رہی ہیں اس میں مزید جو آپ کو برکت اور ترقی نصیب ہوگی. آپ اس کو اسی طرح جاری رکھیں، آپ کے حق میں نافع ہے. اور دوسرا جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ آفت سے محفوظ ہو گئی ہیں، اور کسی بھی قسم کی جو ہے مالی پریشانی آنے کا خطرہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو بچا لیا ہے اور آپ کو عافیت نصیب ہوئی. لہذا حسب توفیق صدقہ دے دیں اور جو ہے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. میرا نام مقصود ہے اور میں پاکستان پشاور سے حضرت کا مرید بات کر رہا ہوں. میں نے چند عرصے پہلے خواب دیکھا تھا. میں نے دیکھا تھا کہ چاند ہے بہت ہی روشن پر نور اور بالکل سیاہ آسمان، اور اس کے اوپر نور کی سطروں میں لکھا ہوا المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی 5 تقریباً ان کو گرد طواف کرتے ہوئے دیکھا. تو اس کی مجھے چاہیے تعبیر چاہیے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. پشاور پاکستان سے کال کر رہے ہیں. میں نے بتایا پاکستان سے کال آتی تو ہمیں دوہری مسرت ہوتی ہے. ہمارے وطن عزیز سے پاکستان سے کال آئی، اور ظاہر ہے ہم اس ملک سے ہی، اسی مٹی سے ہی ہم جو علم کے موتی جو ہے وہ ڈھونڈ کے لائے اور تلاش کر کے لائے، اور یہاں امریکہ جیسے ملک میں بیٹھ کے جو ہے یہاں تقسیم کر رہے ہیں. یہ میرے بزرگوں کا صدقہ ہے اور آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. باقی خواب آپ کا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نام آپ نے دیکھے ہیں کہ المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ جو نام دیکھے ہیں ان ناموں کا ورد اور وظیفہ آپ کے لیے نافع ہوگا، اور اس کے ذریعے سے آپ کو نیک نامی اور نیک کامی نصیب ہوگی. نیک کام بھی کریں گے آپ، نیک نام بھی ہوں گے، اور خوشحالی ہوگی. اگر مالی تنگی ہے، قرضے ہیں، وہ بھی اتر جائیں گے اور ہر طرح کی آفت ہو جائے گی. لہٰذا یہ جو نام ہے یہ آپ یہ 101 دفعہ یہ نام پڑھیں. سارے اکٹھے پڑھیں گے تو یہ ایک کاؤنٹ ہوگا. اس طریقے سے آپ 101 دفعہ پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ دعا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی میں محمد اکرم بات کر رہا ہوں، آپ کا مرید. میں نے خواب دیکھا تھا کہ اولیاء کرام آئے ہوئے ہیں، سارے جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی، اور جو دنیا میں ہیں وہ سب سارے آئے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی مجھے کوئی ایک نورانی شکل میں کچھ دے رہا ہے مجھے، جس سے میرا سینہ منور ہو گیا ہے، روشن ہو گیا تھا. اور حضرت جی میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں جو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، اس کی بھی اجازت چاہیے تھی.
अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त ख्वाब देखा। माशाल्लाह, आप जो आयत करीमा का अमल कर रहे हैं वितरों से पहले का, इसकी अनवारात और बरक़ात फिर इसका मतलब ज़ाहिर हो रही हैं। तो औलिया कामिलीन की रूहानी तवज्जुहात आपको नसीब हो रही हैं। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह का क़ुर्ब ख़ास नसीब होगा। लिहाजा उस अमल को जारी रखें और इस ख्वाब पर 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें। और तमाम औलिया कामिल जो ज़िंदा हैं और जो गुज़र चुके हैं उन सब के लिए 2 रकात नफिल पढ़ के उसका सवाब पहुँचा दिया करें। बहुत मुबारक है। इंशाअल्लाह मैं इजाज़त भी दिल से देता हूँ। ज़ाहिर है कि आप तो मेरे मुरीद भी हैं। तमाम मुतवस्सिलीन मुरीदीन मुताल्लिक़ीन को वैसी इजाज़त है कि जो वज़ाइफ में देता हूँ तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और आयत करीमा वाला अमल जो है वो आपको इंशाअल्लाह नफ़ा दे रहा है, उससे अनवारात आप पर ज़ाहिर हो रहे हैं। उसकी मैं इजाज़त देता हूँ, उसको जारी रखें। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मैं वालेकुम सलाम। बात कर रही हूँ अलबामा से। आप कैसे हैं? मुझे आपसे ख्वाब के बारे में पूछना था। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ख्वाब में सो रही हूँ और मेरी सरहाने के पास एक शेर बैठा हुआ है, और जिस वक्त मैं सोकर उठती हूँ तो मैं उस शेर को जो भी कहती हूँ वो वही करता है कि मैं उसको कहती हूँ कि तुम बैठ जाओ या खा लो या बाहर चले जाओ, तो वो बिल्कुल वैसे ही मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। और एक ख्वाब में मैंने अल्लाह लिखा हुआ देखा, अल्लाह रेड कलर से लिखा हुआ है और उसमें से इतनी शाइन है कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इनका मतलब बता दें। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। निगत आप अलबामा से कॉल कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है खूब बरकत अता फरमाए और आप हज़रात की मोहब्बतों को कबूल फरमाए। तो पहला ख्वाब बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि दुश्मन ज़ेर हो जाएगा। जो भी दुश्मन है वो अपनी दुश्मनी छोड़ देगा, दावत छोड़ देगा और गोया कि उसने छोड़ दी है। और जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वो नुकसान पहुंचाने से बाज आ गया है, बल्कि अब आपके लिए मज़ीद नाफ़े होगा, आपके लिए खैर बरकत का बाइस बन सकता है। तो कहा कि ये शेर को इस तरीके से देखना दुश्मन के ताबी होने की अलामत भी होता है। उसके अलावा जो है जो वक़्त का हुक्मरान, वक़्त का जो बादशाह है, उसकी तरफ से कोई कानूनी नफ़ा पहुँचने का भी इशारा होता है। आपके कानूनी अगर कोई मसाइल होंगे तो कानूनी मसाइल जो है वो आपके वो दूर हो जाएंगे, कानूनी मसाइल रफ़ा हो जाएंगे। वो भी आपके हक़ में बहुत मुबारक है। बाकी जो दूसरा ख्वाब देखा है कि अल्लाह का नाम आपने देखा है, शाइन देखा है, इसका मतलब आपकी जायज़ दिली मुरादें पूरी होंगी और ये अल्लाह का क़ुर्ब ख़ास नसीब होगा। लिहाजा आप अल्लाह का ज़िक्र किया करें। उसका मैंने बताया था ना कि ज़बान की नोक को सामने दांतों के किनारे से टकराती रहें, अल्लाह 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 निकलता है। तो जब भी याद आए तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करती रहा करें। तो सांस अल्लाह अल्लाह करेगा तो अल्लाह का मज़ीद क़ुर्ब आपको नसीब होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, तमन्ना बोल रही हूँ कनाडा से। जी मुझे पूछना था कि मैं और मेरे शौहर एक कारोबार शुरू करने लगे थे, तो उसके लिए इस्तिखारा किया था। इस्तिखारे के ख्वाब में आया था कि मेरे अम्मी अब्बू और मेरी सास थी और घर पे बहुत सारे फलों की टोकरियां पड़ी हुई थी और मेरी अम्मी हयात नहीं है लेकिन मेरी सास और मेरे अब्बू हयात है। और दूसरे ख्वाब में आया था कि मैं और मेरे शौहर किसी जगह पे वॉक कर रहे हैं और वहाँ पे पानी या बर्फ पड़ा हुआ था। पूरा ख्वाब मुझे याद नहीं है लेकिन इतना ख्वाब का इतना हिस्सा याद है दोनों ख्वाब के, तो इसलिए मुझे ताबीर बता दीजिएगा। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह दोनों ख्वाब बहुत अच्छे हैं। आपकी माली खुशहाली होने की अलामत है। फलों को देखा, पहले ख्वाब में जो चीज़ देखी वो भी माली खुशहाली, और बाद में पानी और बर्फ़ पे चलते देखा, ये भी आपके रिज़्क़ हलाल के आसान होने की अलामत है। तो क्या कि माली खुशहाली होगी, रिज़्क़ हलाल आसान होगा, तो आप हस्ब तौफ़ीक़ सदका निकाल दें और शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर लें, बहुत ही मुबारक रहेगा। नाज़रीन वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं और जो है हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमारे लिए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकत अता फरमाए और रहम टीवी के साथ आपकी मोहब्बत, आपका ताल्लुक़ जो है शब रोज़ जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बायस सद जो है वो इफ्तिखार और शुक्रगुजारी का जो ज़रिया है। हम दिन रात अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने जो है इस अंदाज़ से आप हज़रात के दिलों में मोहब्बतें डाल रखी हैं। बाकी हमारा इदारा अल मुनीर फाउंडेशन शब रोज़ ये अपने काम को बढ़ा रहा है। माशाअल्लाह इसके
ज़िंदगी के हर शोबे में तकरीबन काम कर रहा है, तालीमी शोबे हों, इस्लाही शोबे हों और ख़ानकाही शोबे हों, वेलफेयर के शोबे हों, फलाह बहबूद के हों, इस तरह लंगर खाने के मामलात हों, तो हर शोबे में आप हज़रात देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा काम कर रहा है। लेकिन अब आप हज़रात का ताउन जो है वो भी हमारे साथ रहना चाहिए। वो रहता है, मोहब्बत वाले हम ताउन करते रहते हैं, हमें भेजते रहते हैं, और रहम टीवी की आवाज़ पूरे आलम में फैल रही है और पूरे आलम से लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ताउन भी रखते हैं। अब हमने आपके ताउन को और आसान करने के लिए एक और सूरत निकाली है कि आज कशकोल मार्फत में भी उसका ऐलान किया है, अभी मैं भी उसका ऐलान कर रहा हूँ। वो ये कि अमेज़ॉन पे हर बंदा आज जो है वो करता है, ख़रीदो फरोख्त करता है। अमेज़ॉन तो इतना आम है कि बच्चा अमेज़ॉन से हर चीज़ ख़रीदता है, क्योंकि यह आजकल सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में बैठे हैं, लिहाजा घरों में बैठ के वो अमेज़ॉन से चीज़ें मंगवाते हैं। मैं खुद मौलवी आदमी, सुबह शाम अमेज़ॉन से चीज़ें ऑर्डर करता हूँ। तो अमेज़ॉन के ज़रिए से आप चीज़ें ऑर्डर करते हैं। अब अमेज़ॉन के ज़रिए से आप चीज़ें जो ऑर्डर कर रहे हैं, आप उसमें अल मुनीर फाउंडेशन को याद रखें। जब अल मुनीर फाउंडेशन को याद रखेंगे तो अमेज़ॉन ने जो चैरिटी का एक फ़ंड रखा हुआ है, उसमें से वो जो है अमेज़ॉन जो है हमारे अल मुनीर फाउंडेशन को वो ट्रांसफ़र करेगा। आप पर कोई एक्स्ट्रा कास्ट नहीं आ रही आपको, कि आप सिर्फ ये उनको गए कि आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि यार अल मुनीर फाउंडेशन जो है ये हमारी जो है महबूब है और हम इस फाउंडेशन मोहब्बत गोया के करते हैं, लिहाजा आपकी जो चैरिटी है, हम आपके कस्टमर हैं, आपकी चैरिटी में से यार इनको कुछ दें। तो वो जो कुछ परसेंटेज जो है इधर जो है ट्रांसफ़र करते हैं अपनी चैरिटी में से। लिहाजा बहुत सी इदारों ने वो अपने अपने तरीके पे कर रखा है, लेकिन आमतौर पे उनके सारे इदारे वही हैं कि जो है दूसरे इदारे हैं। लेकिन इस्लामी इदारों में से अल मुनीर फाउंडेशन को भी आप मौका दें, तो उसका तरीका बड़ा आसान है। तो उसमें यह है कि आप सिंपल से अमेज़ॉन पे जाके शॉपिंग करेंगे तो नहीं, बल्कि आप जो है smile.amazon.com, स्माइल मुस्कराना, यूँ जो मुस्कराते हैं ना तो मुस्कराना, तो smile.amazon.com उस पर जाइए। वहाँ पर आप जो है रजिस्टर होंगे, नीचे वो आपको जो है पूछेगा कि वो आपकी जो चैरिटी की कौन सी फाउंडेशन, वहाँ अल मुनीर फाउंडेशन INC इंक यानी अल मुनीर फाउंडेशन आप उसमें जो है वो पुट कर दें, तो नतीजा ये है कि वो आइंदा जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अल मुनीर फाउंडेशन में उनका चैरिटी जो है वो %, है कितना है वो हमें ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये तो एक ऐसा नफ़ा है कि आप ज़रिया बनेंगे और हमें आसानी से नफ़ा पहुंचेगा, क्योंकि हम अमेरिका में बैठ के ये जो है तंजीम काम कर रही है और अमेरिका में डॉलरों में ख़र्चा है। और एक शोबा नहीं, कोई एक शोबा लेके कोई चल रहा हो तो उसको संभालना आसान है। यहाँ तो सोशल मीडिया का शोबा अलग है, तालीमी मदरसे का शोबा अलग है, और मस्जिद के एक नहीं 3 मस्जिदें और 3 मदरसे वो अलग है। फिर वेलफेयर के अंदर मुनीरी लंगर वो अलग चल रहा है, मुनीरी वाटर जो है वो कुएँ खुदवाए जा रहे हैं। आज थर के अंदर जो है 10 कुएँ माशाल्लाह खुद रहे हैं, और मुनीरी वाटर की फेसबुक पे जाएं, डिटेल आपको मिलेगी। मुनीरी लंगर भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में वो खिलाया जाता है। जैसे मुनीरी नुसरत यानी वो ऐसी जो है बच्चियाँ जिनकी शादियों का मसला है, उनके लिए मुनीरी नुसरत, उनके जहेज़ बनाए जाते हैं, उनकी जो है शादी के खर्च दिए जाते हैं, मुनीरी नुसरत होती है, वो हम कर रहे हैं। इसी तरह के अभी जो है अभी सर्दियां जो आई, अभी 100 बिस्तर अल्हम्दुलिल्लाह अल मुनीर जो है वेलफेयर प्रोजेक्ट ने जो है वो पाकिस्तान में तकसीम करने के जो है सेटअप किया है। वो स्लीपिंग बैग जिसके अंदर जो है वो तकिया भी है, जिसके अंदर जो है वो पूरा बैग भी है, तो स्लीपिंग बैग हमने 100 जो है वो अभी उसकी तैयारी हो रही है, अभी हम उसको तकसीम करेंगे। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं सर्दी हो और ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ ना हो या लेटने के लिए कुछ ना हो, कितनी तकलीफ़ होती है। तो मैंने सोचा कि यार वहाँ पाकिस्तान में गरीब क्या करेंगे, लिहाजा उनके लिए स्लीपिंग बैग, वो ऐसे स्लीपिंग बैग स्पेशल ऑर्डर पे हम बनवा रहे हैं। तो वो मुनीरी बिस्तर के नाम से ये एक और शोबा शुरू हो गया है, मुनीरी बिस्तर, और जिसके रूए रवान जो है वो अटलांटा से जो है अटलांटा जॉर्जिया से डॉक्टर समीना भट्टी और डॉक्टर वहीद भट्टी, ये माशाल्लाह मेरे शाना बशाना होते हैं, और इनकी हौसला देने से और ताउन करने से मुझे हिम्मत हो जाती है। मुनीरी जो है लंगर भी इन्हीं के हौसला देने से मैंने शुरू किया, और आज माशा दुनिया भर में फैल गया और मोहब्बत वाले शामिल हो गए। इसी तरह से मुनीरी वाटर और अब मुनीरी बिस्तर जो है वो हमने शुरू किया, और माशाल्लाह शिकागो से जो है वो निगत कटारी वाला ने जो है ये पहला जो है ये कदम उठाया, और निगत कटारी वाला शिकागो से उनकी तरफ से 100 बिस्तरों का हमने इंतज़ाम किया, और आज वो बिस्तर वहाँ पे हम जो है वो तकसीम कर रहे हैं।
اس لیے آپ اس کی اس مد کے اندر بھی آپ بھیجیے، تو وہ جو وہ بستر وہاں پہ ہوگے، اب وہ گرم بستروں میں غریب آدمی سوئے گا تو کتنی دعائیں دے گا. اس کی ڈیٹیل تصویریں ہماری جو ہے وہ ویب سائٹس کے اوپر انشاءاللہ شیئر ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے. پھر منیری کلوتھ کپڑے، منیری کلوتھ جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا. وہ تقریباً 400 غریب طلباء اور طالبات کو ہم نے جو سوٹ بنا کے دیے، وہ میری ویب سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا. اس کا نام جو ہے رکھا گیا منیری کلوتھس، منیری کپڑے جو منیری کلوتھ رکھا گیا. تو وہ سب لوگ وہاں چاہنے والے منیری نام سے رکھے چلے جا رہے ہیں، اور کہ جی آپ ہی کے نام سے ترتیب چل رہی. چلو میں نے کہا میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. تو منیری کلوتھ 400 سے زیادہ جو ہے غریب طلباء اور طالبات میں ہم نے سوٹ بنا کے، درزی باقاعدہ آیا، اسی پیمائشیں لے کے ان بالکل ہے مرضی کے مطابق ایک جیسے سوٹ بنائے. وہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو اوپر پوری وہ تصاویر اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مسئلہ اس میں بھی ڈاکٹر سمینہ بھٹی جو ہیں اٹلانٹا سے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے دل میں چاہت تھی کہ یہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا فکر نہ کریں، آپ بسم اللہ کریں، اور بسم اللہ کر دی تو ماشاءاللہ اب آپ لوگوں کو موقع مل گیا، آپ شامل ہوں. تو ایک نہیں، یہ تو مختصر وقت میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر فیلڈ اور ہر موقع میں کرنا کوشش کر رہا ہوں. بعض غریبوں کو بہت چھوٹے چھوٹے کاروبار کرا کے دے رہا ہوں. یہ غریب ہے، اس غریب کو کاروبار کرا دیا، چھوٹی سی ہٹی کھول دی، دکان کھول دی، چلو اس کا روزگار چل پڑے. ماشاءاللہ یہ وہ تو الگ ہے، وہ منیری کاروبار، منیری بزنس ہی ہے. ایک اور بننا چاہیے شعبہ، تو منیری بزنس وہ الگ. ایسے غریبوں کو کوشش کرتا ہوں. کسی کو رکشہ لے کے دے دیا، چلو یا رکشہ چلا لو، چلو روٹی بن جائے گی. تو گویا کہ یہ ایک شعبہ نہیں، کسی وقت انشاءاللہ بیٹھ کے ایک ایک چیز. تو اجمالاً میں بتا رہا ہوں صرف اس لیے کہ امیزون پہ آپ جب شاپنگ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر smile.amazon.com پہ جا کے المنیر فاؤنڈیشن رجسٹر کر لیں. تو پھر جب بھی آپ شاپنگ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو المنیر فاؤنڈیشن کی طرف جو ہے وہ 0.5% غالباً جو ہے وہ جو ہے پرسنٹیج ادھر چلا جائے گا، اور ہمیں نفع ہوگا اور آپ کا صدقہ جاریہ ہے. تو امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ حضرات کو خوش رکھے. تو انشاءاللہ اگلے اتوار تک اجازت دیجیے، حاضر ہوں گے انشاءاللہ، ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.